बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी, पाकिस्तान की फतह के साथ ये ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। DGI-SPR ने गुज़िश्ता शब तफसील के साथ न्यूज़ ब्रीफिंग में तमाम हक़ाइक़ सामने रखे। कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया के इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन के आगाज़ से लेकर इसके इख्तिताम तक DGI-SPR ने जो पहले दिन कहा था जब भारत ने खिलाफ वर्जी की थी पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन की, पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया था, तब कहा था कि आगाज़ भारत ने अगर किया तो इसका इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कामयाबी से इसका ऐसा इख्तिताम किया कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस अपने हक के इस्तेमाल की मोतरफ भी है और उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम भी किया है। बिल्कुल जी, ना सिर्फ मौक़िफ़ को तस्लीम किया है बल्कि हमने ये साबित किया कि जियो तो वक़ार के साथ, जियो तो इज़्ज़त के साथ, जियो तो आंखों में आंखें डाल के और बराबरी की बुनियाद पे। पाकिस्तान ने डे फर्स्ट से कहा कि पाकिस्तान अमन का दाई है, पाकिस्तान खित्ते को किसी भी खतरे में नहीं धकेलना चाहता। हमने कहा था कि आप आए, तहकीकात में हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। डे फर्स्ट से हम ये कहते रहे, लेकिन दुश्मन ये समझ बैठा था कि शायद पाकिस्तान एक तरनवाला है और उसको इसी तरह से जो है सबक सिखाया जा सकता है। लेकिन दुश्मन अब शर्मशर्दा है। सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस बात पे हैरान है और परेशान है जिस अंदाज में हमारी पाक अफवाज ने, खास तौर पर हमारी फिजाइया ने इनको जवाब दिया है। इनके दांत खट्टे नहीं किए बल्कि इनके दांत तोड़ दिए हैं। अब इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी और ये भी याद रखेंगी कि हर किसी बात का ड्रामा की जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान पर डालना अब इतना आसान नहीं है। पूरी दुनिया का मीडिया लिख रहा है, अखबारात लिख रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, हमारी जो बर्तरी है उसका एतराफ कर रहे हैं जी। और तमाम हक़ाइक़ सामने रखे गए मीडिया के भी। और अब पाकिस्तान भारत सीज फायर पर मुत्तफिक होने के बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और बातचीत में वो भारत जो कि बातचीत पर कभी राजी नहीं होता था, अपने ही किए हुए वादों से मुकर जाता था, अब वो खुद इस मर्तबा बातचीत के लिए तैयार है। और कल DGI-SPR ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कैटेगोरिकली ये चीज़ का इजहार किया कि पाकिस्तान ने सीज फायर की कोई दरख्वास्त नहीं दी थी, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर यह सीज फायर नहीं हुआ। इसकी दरख्वास्त अगर किसी ने दी है तो वो भारत है और भारत के साथ अब मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान तो अमन चाहता है, हमने सीज फायर को खुले दिल से तस्लीम किया और हम इस अपने मुआहदे पर, अगर किसी मुआहदे पर पहुंचते हैं तो उस मुआहदे पर कारबंद रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज प्रोफेशनल आर्मी है और हम अपने वादे का पास रखना भी जानते हैं। और अगर कोई उसकी खिलाफ वर्जी करेगा, कोई जारियत करेगा दोबारा से, तो फिर उसका इससे ज्यादा कुव्वत के साथ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल रिजवान, और वज़ीर आज़म की ये बात जो है वो हमें नहीं भूलनी चाहिए कि उन्होंने कहा कि ये जो हमने तस्लीम की है जंगबंदी, ये सिर्फ जनूबी एशिया के अमन को बरकरार रखने के लिए और दूसरी कोई वजह नहीं है। हम तो आपको जवाब दे रहे थे, आपके घर में घुसकर आपको मार रहे थे। आपका सारा गोदा मीडिया जो है ना वो चीख रहा था, वही गोदी मीडिया जो इससे पहले लोगों को झूठ बोल बोल कर ये बता रहा था कि हमने वहां हमला कर दिया, वहां हमला कर दिया। आप देखिए दुनिया के अखबारात आपके बारे में क्या लिख रहे हैं। आप देखिए कि जो है दुनिया किस तरह से आपके चैनल्स को आश्कार कर रहे हैं कि आप अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं फेक वीडियोस के जरिए। ये सारी चीज़ें अब जो है ना आश्कार हो रही हैं। सच जो है वो छुपाए नहीं छुपता है, लेकिन कामयाबी वो जिसकी गूंज पूरी दुनिया में हो, और पाकिस्तान ने इसको साबित किया है। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हम उनका तारुफ करवाते हैं, फिर डिस्कशन को ओपन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शबीर साहब, आप IR एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है जावेद जदून साहब, आप तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, सर आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, DGI-SPR ने इससे कबल न्यूज़ ब्रीफिंग में भी कहा था जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की थी और हमने उनके तैयारों को एक तरह से नाकारा करके वापस भेज दिया था और एमरजेंसी लैंडिंग पर मजबूर किया था। अंबाला से उड़े थे और श्रीनगर में उन्होंने लैंड किया था। तब पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह बता दिया था कि अगर जारियत की तो फिर वो जवाब भारत से सहा नहीं जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी। भारत ने उसके बाद फेक न्यूज़ का सहारा लिया और फिर पाकिस्तान के बाद से ये पैगाम किया कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो उसकी गवाही इंडियन मीडिया को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तमाम तर मामलात के बाद आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, DG-MOs की मुलाकात होगी जिसमें फर्दर क्या पेशरफ्त होगी, उसमें इंडस वाटर ट्रीटी, कश्मीर का मसला और दीगर मसाइल पर बातचीत होगी। पाकिस्तान की इस कामयाबी को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको और कौम को मुबारकबाद हो कि सारी कौम ने मिलकर ये कामयाबी हासिल की और एक ऐसे दुश्मन के ख़िलाफ़ की जो जब से हमारा मुल्क बना है वो मुख्तलिफ़ साजिशों में मुलव्वस है और पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की कोशिश करता रहता है।
دیکھیے اس میں قوم مبارکباد کی مستحق ہے، لیکن اور مسلح افواج آف کورس مبارکباد کی مستحق ہے۔ مسلح افواج میں اگر اسپیسیفکلی کسی کو بہت تھوڑی زیادہ مبارکباد بنتی ہے تو پاکستان ایئر فورس کو بنتی ہے کہ ہمارے پائلٹس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ دنیا کا بیسٹ مٹیریل ہیں اور وہ دنیا کے بیسٹ پائلٹس ہیں، اور گراؤنڈ فورسز پہ پاکستان ایئر ڈیفنس نے بہت اچھا کردار ادا کیا، کیونکہ یہ چند دنوں سے چل رہا تھا، اور اس کو جو گراؤنڈ پہ ایئر ڈیفنس سسٹمز تھے وہ جو مین کر رہے تھے ہمارے سولجرز، وہ تو پوری قوم اور مسلح افواج مبارکباد کی مستحق ہے۔ دیکھیے ایک کمنٹ میں اس سے پہلے کہ آگے کیا ہونا ہے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو چند دن گزرے اس میں ماڈرن وارفیئر کے اندر بہت سی نئے زاویے سامنے آئے۔ جی میرے خیال میں یہ جو ایئر فورس پاکستان ایئر فورس نے جو آپریشن کیا ہے، اب اس آپریشن کو اور ان سارے جو مختلف ٹیکنیکل اور آپریشنل اسپیکٹس تھے ان کو وار کالج نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے وار کالجز میں پڑھایا جائے گا کہ یہ آپ دس از ہاؤ یو ہیو ٹو کنڈکٹ ماڈرن وارفیئر۔ تو آف کورس میں سمجھے بہت فخر ہے کہ ہماری ایئر فورس کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے اتنے اسکلڈ ہیں۔ اور دوسری چیز جو اس میں اہم یہ تھی کہ جتنے گیجٹس تھے، جتنے اپریٹس تھے، جتنے مشینز تھیں، وہ جدید ترین ٹیکنالوجی تھی، تو اس کے اوپر ان کی مہارت، ان کی جو محب وطنی ہے اس کا منہ بولتا ثبوت کہ انہوں نے اتنی محنت اور جاں فشانی کے ساتھ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ دیکھیے جنگ کے دوران کی حاصل کی کامیابیوں کو اب آگے لے کے کیسے چل رہا ہے۔ میں آج کی نوائے وقت میں نے اپنا ایک کالم بھی لکھا، اس میں نے یہ لکھا کہ سیز فائر کافی نہیں ہے، ہمیں سیز فائر سے آگے سوچنا ہے۔ مثال دوں گا کہ جو پیٹرن ایک بھارت نے، ہندوستان نے اپنا لیا ہے، یہ 98 سے شروع ہوتا ہے، 99 سے شروع ہوتا ہے، کارگل سے شروع ہوتا ہے، جہاں پہ الزامات لگا کے آپ جنگ شروع کرتے ہیں، پھر سیز فائر، پھر 2001 میں ہوتا ہے، پھر 2008 میں ہوتا ہے، پھر 2019 میں ہوتا ہے، اور اب 2025 میں ہوتا ہے۔ تو آپ اگر سارے ان ایپیسوڈز کو اگر اس کا انالیسس کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ بھارت ایک خاص پیٹرن کے تحت پاکستان پہ الزام لگاتا ہے، پہلے ایک سین کریٹ کرتا ہے، ایک ڈرامہ سٹیج کرتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک نیریٹو بلڈ کرتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے دراندازی ہے، دہشت گرد وہاں پہ کام وہاں سے آ کے یہاں پہ کاروائیاں کرتے ہیں، پھر ایک جنگ کا ماحول کریٹ کرتا ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ ابھی کسی کو یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایک خاص سیاسی ضرورت کے تحت انڈیا ایسا کرتا ہے، اور پھر یہ جنگ کا ماحول بنتا ہے، اور پھر سیز فائر۔ دیکھیے پاکستان کو سیز فائر سے آگے جانا ہوگا، ہمیں وہ مسائل حل کرنے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ ریکرنگ یہ فینومینا کریٹ ہو گیا کہ آپ ہر 2 سال 6 ماہ 2 سال 6 ماہ کے بعد آپ اس طرح کی سچویشن چلے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا موقع ہے اس وقت، ایسا موقع ہے کہ دیکھیے پچھلے چند دنوں میں جو لوگ ملٹری اسٹریٹجی کو سمجھتے ہیں ان کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ جب انڈیا پرووکیشن کر رہا تھا تو اور یہ اٹیکس ہوئے ہمارے ملک پہ، تو تھوڑا سا اسٹریٹجک امبیلنس کا خدشہ ہوا لوگوں کو، لیکن یہ ہے کہ وی آر پراؤڈ آف آر فورسز، آرم فورسز، کہ انہوں نے جو اسٹریٹجک بیلنس تھا نا اس کو بیلنس کیا دوبارہ، بلکہ برتری حاصل کر لی۔ تو جب آپ برتری حاصل کر لیتے ہیں تو اس کو میرے خیال میں سیاسی اور سفارتی میدان میں اس کو ابھی جاری رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ون کرنے کی ضرورت ہے۔ جو چودراہٹ کا ایک خواب تھا نا، جو زوم تھا، اس کو بھی ہم نے جی چودراہٹ تو دیکھیے چودراہٹ تو ختم ہو گئی نا کل، بالکل ایسے ہی۔ اس میں ہم ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے، پاکستان تو چاہے وہ 98 سے پہلے کے حالات ہوں یا پھر اس کے بعد وقفے سے بھارت نے جب بھی کوشش کی، پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ پاکستان کشمیر کے مسائل سمیت تمام مسائل پر بیٹھ کر بات کرے اور معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے، لیکن بھارت ہر مرتبہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتا، ہر مرتبہ وعدہ کیا اور مکر گئے۔ ایون کہ سارک میں بھی بھارت نے اس ایک پلیٹ فارم کو بھی غیر فعال کر دیا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے جاوید صاحب، ہم نہیں کہہ رہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ جس طرح سے ابھی ٹیلی گراف کو ہیڈنگ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رہی کہ پاکستان ایئر فورس دا انڈسپیوٹڈ کنگ آف اسکائز، اس کے علاوہ آپ BBC دیکھ لیں، CNN دیکھ لیں، الجزیرہ دیکھ لیں، پوری دنیا جو ہے وہ اس بات کی ہمیں معترف نظر آئی ہے۔ یہ کتنا ضروری تھا بھارت کو سبق سکھانا، کیونکہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک ڈرامہ انفولڈ ہو جاتا ہے جس میں ڈائریکٹ پاکستان پر الزامات۔ پاکستان نے ایک سمجھدار ریاست کی طرح، میچور ریاست کی طرح ہمیشہ بیہیو کیا، لیکن یہ ایک رائٹ ٹائم تھا اپنے دشمن کو بتانے کے لیے کہ اگر ہم اس طرح بیہیو کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں تو یہ ہماری کمزوری ہرگز نہیں ہے۔ جواب میرا خیال ہے تسلی بخش ملا ہے، متناسب سے زیادہ ہی ملا ہے اس کو۔
دیکھیں بہت بہت شکریہ. ایک تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کمپلژنس کیا تھی پرائم منسٹر مودی کی, پھر اسی تناظر میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کانفلکٹ کیوں ہوا اور فیوچر میں کیا پاسبلٹیز ہیں. ایک تو کمپلژن ان کی یہ ہے کہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بہت نیچے آ چکی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ ایئر کے الیکشنز میں انہوں نے پروجیکٹ کیا تھا کہ بی جے پی 400 سیٹس جیت سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ان کا سلوگن اس بار 400 پار, اینڈ دے اینڈڈ اپ ود 237 سیٹس. پھر ان کو ایک کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی. دوسری ان کی کمپلژن یہ ہے کہ اس وقت بھارت کے اندر نارتھ اینڈ ساؤتھ کی ایک بڑی ڈینجرس ڈویژن آپ کو نظر آتی ہے. جو 5 سدرن اسٹیٹس ہیں وہ ہندی بیلٹ کی ڈومینیشن کو, ہندی لینگویج کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. اس کانفلکٹ سے اگر آپ تھوڑا سا پہلے دیکھ لیں تو ایک ماہ کے اندر بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹس آئیں جہاں پہ تامل ناڈو کے چیف منسٹر ایم کے اسٹارن کی طرف سے, کرناٹکا کے چیف منسٹر کی طرف سے, اور اس کے ساتھ ساتھ راج ٹھاکرے کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم نے ہندی لینگویج کو بھی ریجیکٹ کرنا ہے, ہندی کلچر کو بھی ریجیکٹ کرنا ہے, اور ہندی بیلٹ کی ڈومینیشن کو بھی ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے. یہ بڑا ایک ڈینجرس فشر ہے جو پیدا ہوا. اور کیوں یہ پیدا ہوا؟ اٹ واز بیکاز آف جو RSS کی ہندوتوا کی جو پولیٹیکل فلاسفی تھی. آن دا کانٹرری ان کی سادرن اسٹیٹس وہ کنفرنٹیشن کے اوپر بلیو نہیں کرتی. اگر آپ کو یاد ہو تو جب پرائم منسٹر مودی نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے تو کرناٹکا کی چیف منسٹر نے کہا کہ وار کی بات آپ نہ کریں, جنگ جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو ہوگی. تو آپ نے دیکھا پورا ہندوتوا بریگیڈ ان کے پیچھے پڑا اور ان کو اسٹیٹمنٹ میں تھوڑا سا اس کو سافٹ کرنا پڑا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے اپنا سٹانس نہیں بدلا. تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ بھارت اپنے آپ کو, اور مودی خاص طور پہ اپنے آپ کو اس خطے کی نہیں بلکہ گلوبل سٹیج پہ ایک ملٹری پاور کے طور پہ وہ پروجیکٹ کرنا چاہ رہا تھا. ان کو جو ہیوملیشن سفر کرنا پڑی 2019 کے کانفلکٹ میں جس میں ان کو 2 جہاز گرا دیے گئے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ کہا تھا کہ وش وی ہیڈ دی رافیل فائٹر پلینز, اگر یہ ہوتا تو سچویشن کوڈ ہیو بین ڈفرنٹ. یہ کیوں ہوا؟ یہ بیسیکلی وہ اپنی جو ایک ڈومینیشن اس ریجن میں جو جس کو کہا جاتا ہے ہیجمنی, وہ جب قائم کرنا آپ چاہتے ہیں تو ملٹری مسل کو آپ یوز کرتے ہیں. انہوں نے ملٹری مسل یوز کرنے کی کوشش کی, 2 فائٹر پلینز ان کے گرا دیے, ان کا پائلٹ ہمارے قبضے میں آیا. یہ ایک ایسی ہیوملیشن تھی جو پرائم منسٹر مودی سے برداشت نہیں ہوئی, اور وہ اس کے بعد سے موقع کی تلاش میں تھے کہ ہمارے پاس وہ ریکوائرڈ فائٹر پلینز آ جائیں تو ہم ایک دفعہ اپنا سکور کو ایون کر لیں. لیکن وہ ایک بات بھول گئے کہ کیونکہ پاکستان بڑا تیزی سے ایوالو کر رہا ہے, پاکستان نے بھی بہت سارے پلیٹ فارمز کو انڈکٹ کیا جس میں J-10CE فائٹر پلین اسٹیٹ آف دی آرٹ 4+ جنریشن کا جہاز, اس میں جو آپ نے دیکھا ایئر ٹو ایئر میزائل تھا جس ڈیوسٹیشن کے ساتھ اس نے ان کو ہٹ کیا PL-15. ایون اگر آپ دیکھیں تو میں کوٹ کروں گا ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو سابقہ ہیں امریکہ کے اسٹیفن برائن, وہ ایک تھنک ٹینک میں آپ کام کرتے ہیں امریکہ میں, ان کی کل کی اسٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جو اس وقت جو پیراڈائم شفٹ آئی ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر, اس کی امپلیکیشنز صرف ساؤتھ ایشیا تک محدود نہیں ہوں گی بلکہ اس کی ریمیفیکیشنز نیٹو بھی فیل کرے گا, کیونکہ نیٹو یہ سمجھتا تھا کہ چائنیز ٹیکنالوجی ٹریل کرتی ہے ویسٹرن ٹیکنالوجی کو, جو کہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر ٹیکنالوجی کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اینڈ ریممبر دیٹ کہ جو رافیل فائٹر پلین ہے وہ اس وقت نیٹو کا جو افیکٹو ڈیفنس سسٹم ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ اس کا ایک کمپوننٹ ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کی ریمیفیکیشنز ول بی فیلٹ بائی دی نیٹو فورسز ایز ویل, کہ اب آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں, مہینوں میں جب وہ وار اسٹریٹجی بنائیں گے تو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ چائنیز ٹیکنالوجی. بٹ ناؤ انہوں نے ایک جو بات ایڈ کی, آپ بھی اس کا ذکر کر رہے تھے, انہوں نے کہا اٹس ناٹ اونلی دا ٹیکنالوجی, یہ جو ہیومن ریسورس کی کمپیٹنس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا اس نے اس لمیٹڈ کانفلکٹ کے اندر. جب 100 سے زیادہ فائٹر پلینز دونوں اطراف سے ہوا کے اندر موجود تھے, وہ تمام کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز کا استعمال کر رہے تھے. ایویکس جو تھے وہ فضا کے اندر تھے, ڈرونز جو ہے وہ فضا کے اندر تھے دونوں اطراف سے, اور فائٹر پلینز بھی تھے. اس طرح کی جو فاگ آف وار ہے اس میں پریسیشن کے ساتھ آپ اپنے دشمن کو جب ٹارگٹ کرتے ہیں تو ایک بات جو کھل کے سامنے آتی ہے کہ ہمارا تمام جو ایکو سسٹم تھا وہ سنک کر رہا تھا, اور اس سنک ہونے کی وجہ سے ون ریزن, اینڈ دی سیکنڈ ریزن جو تھی وہ ہمارے فائٹر پلینز کی جو کمپیٹنس تھی, سپیریارٹی ان کی تھی, ان کی ٹریننگ کی جو سپیریارٹی تھی. اب ناؤ اس کے بعد جو سیناریو ڈیولپ ہوا, اگر آپ فیسز دیکھیں کل کی جو پارلیمنٹ کے اندر وہ بیٹھے ہوتے پرائم منسٹر, تصویریں چیخ کے بول رہی تھیں. دیکھیں نا, یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے جھوٹ کبھی نہیں بولتا, آپ کی لینگویج کوئی بھی ہو بٹ آپ کا چہرہ جو ہے, آپ کی آنکھیں جو ہے اس کا ریفلیکشن ہے. آپ دیکھ لیں اس کے بعد جو میٹنگ ان کی ہوئی کیبنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ, اس میں آپ تمام لوگوں کے دیکھ لیں, راج ناتھ سنگھ کا چہرہ دیکھ لیں, ان کے سروسز چیفز کو دیکھ لیں. آئی تھنک
بہت بری طرح بھارت کو ہیوملیٹ کر دیا انہوں نے. اب جو وائسز ہیں ان سائڈ انڈیا وہ بھی اٹھنا شروع ہوگی. کانگریس نے یہ کہا کہ ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی حرکت آپ نہ کریں. ہم اس پر بات کریں گے جدون صاحب کہ بھارت میں اب فیوچر کیا ہے بی جے پی کا یا مودی حکومت کا, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کچھ روز قبل, کچھ ہفتے پہلے پاکستان میں اوورسیز کنونشن میں آرمی چیف نے کہا تھا, میں اور نازیہ بھی کچھ دیر پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے حوالے سے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ پاکستان برین ڈرین کا شکار ہو رہا ہے, لیکن آرمی چیف نے واضح دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ از دس برین ڈرین, اور پاکستان نے 10 مئی کو یہ ثابت بھی کیا جب بھارت کو ہر محاذ پر شکست ہوئی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ڈاکٹر صاحب ذکر کیا کہ یہ کامیابی مسلح افواج کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نوجوانوں کی ہے, پاکستان کے میڈیا کی ہے, پاکستان کے اوورسیز ان ہم وطنوں کی ہے جو پوری دنیا میں موجود ہیں, اور ہمارے سفیر بھی ہیں. پاکستان کی عوام کی ہے, اس کے بغیر تو کوئی بھی آرمی کوئی بھی ایئر فورس نہیں لڑ سکتی, تو یہ ان کی بیکنگ ہے پاکستان کی عوام. جی ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے جو کل ان تمام شعبہ جات کو شامل کیا, کریڈٹ دیا گیا, اور جیسے ابھی جدون صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سنکرونائز نظر آ رہے تھے, ہماری کامیابی کی ہماری فریکوینسی رہی ہے والی. دیکھیے سب سے اہم جو آئی تھنک مجھے جس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہوئی پچھلے ایک ہفتے میں وہ یہ تھا کہ جو ہی جنگ کا ہسٹیریا کریٹ ہوا انڈیا کی طرف سے تو ہم سب متحد ہو گئے. جی پوری قوم, نہ صرف پاکستان میں رہنے والے لوگ بلکہ دنیا بھر میں جو بھی پاکستانی تھا اور سبز پرچم کے ساتھ اس کی محبت اور ڈاکٹر صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا نا کہ ہمارا جواب قومی اتحاد کی علامت ہے. بالکل, تو یہ اتنی خوبصورت بات تھی میرے خیال میں, اور اس کو کنٹینیو کرنے کی بھی ضرورت ہے آگے میرے خیال میں فیوچر میں, کہ آپ ون گڈ تھنگ آف دس وار واز کہ ہم یونائٹ ہو گئے. اچھا, اب یہ جیسا جتن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج اکیلی جنگ نہیں لڑ سکتی. جنگ جو ہے یہ ہولسم افیئر ہوتا ہے, اس میں عوام ہوتے ہیں, یوتھ ہوتی ہے, بچے, بوڑھے. آپ دیکھیے پورا کا پورا ملک جنگ لڑ رہا تھا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کسی شخص کے چہرے پہ پریشانی کے کوئی آثار نہیں تھے ملک میں. طول و عرض میں آپ دیکھیں تو لوگ دنیا نے یہ پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ ڈرون آ رہے ہیں اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس کو. تو لوگوں کے ذہن میں میں راولپنڈی کنٹونمنٹ میں میرا گھر ہے, تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا کہ ہم اس طرح کے کنٹونمنٹ میں رہتے ہیں اور جو کوئی ہمیں خطرہ ہے. تو پوری قوم گیئر اپ ہو گئی جنگ لڑنے کے لیے, اور یوتھ نے کردار ادا کیا. دیکھیے سب سے پہلے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم سب کی ہولسم بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا بہت ہمارے ہاں اہم ہے, کیونکہ وہ بہت افیکٹو ایک ٹول استعمال ہوتا ہے مختلف کاموں کے لیے. تو سوشل میڈیا واز آلسو سنک. مجھے کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس سے ایسا تاثر ملتا ہو کہ ہم یونائٹڈ نہیں ہیں یا ہم سارے اکٹھے کھڑے نہیں ہیں. تو یہ بہت بڑی چینج تھی جو ہم نے دیکھی, اور شاید دشمن یہ خیال کر رہا تھا کہ ہم شاید اس وقت ڈیوائیڈڈ ہیں, یا بھلے قوموں کی زندگیوں میں ایسے معاملے آتے ہیں, ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں, لوگ مختلف اوپینین رکھتے ہیں, لیکن یہ طے ہو گیا کہ جب ملک پہ آنچ آئے گی تو ہم ایک ہیں. بالکل بالکل ایسی. جاوید صاحب, سر کل میں ان کا جو ملٹری ان کے ریپرزینٹیٹیوز تھے ان کا میں نے پورا بریف کرتے ہیں طریقہ کار دیکھا. مجھے بالکل کہیں سے وہ ریلیکس نظر نہیں آئے, بڑے ٹینس اور تناؤ کا وہ شکار نظر آئے. صحافیوں نے رافیلز کے بارے میں بڑے سوالات کیے, لیکن ان کے جو جوابات تھے وہ بھی اس وقت مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, پوری دنیا ان کے جواب کو جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے انہوں نے کیا جواب دیا. اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر کو دیکھتے ہیں تو جس دن سے یہ معاملہ ہوا ہے اس دن سے انہوں نے پوری قوم کو بالکل انہوں نے آن بورڈ رکھا کہ یہ معاملہ اب یہاں پر پہنچا ہے, اس طرح ہوا ہے. اور کل جو ان کی ایک پوری ڈیٹیل ٹاک تھی, ہمارے جو ریپرزینٹیٹیوز تھے ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیجئے, وہ اعتماد, وہ یقین جو ڈے فرسٹ سے تھا وہ اس دن بھی تھا, اور ایک ایک سوال کا جواب انہوں نے دیا ہے. ہم نے کہاں کہاں کون کون سے ٹارگٹس کو لاک کیا, کیسے اچیو کیا, ہم نے یہ بتایا ہے. تو یہ اتنا بڑا ڈفرینس یہ دنیا نے بھی دیکھا ہے. دیکھیں جب یہ کانفلکٹ وہ پلان کر رہے تھے بھارت میں, اس میں ان کے آف کورس ان کے سروسز چیفز اور ان کے باقی جو وار گیم کرنے والے لوگ ہیں, along with دی پولیٹیکل لیڈرشپ جس میں جے شنکر ہیں, راجناتھ سنگھ ہیں, پرائم منسٹر مودی ہیں, تو انہوں نے یہ اسیس یہ کیا کہ پاکستان کے پاس اس وقت جو کیپیبلٹی ہے اس کے مقابلے میں بھارت کے پاس فار سپیریئر کیپیبلٹی ان کے پاس موجود ہے ان ٹرمز آف سرفیس ٹو سرفیس میزائلز اینڈ ڈرونز اینڈ ایئر پاور ایز ویل. کیونکہ آئی بلیو کہ وہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنس کا شکار ہوئے کہ سنس انہوں نے رافیل کو انڈکٹ کر دیا تو وہ جو ایک کٹنگ ایج ٹیکنالوجی انہوں نے اچیو کر لی ہے تو وہ پاکستان کو اوور ویلم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ان کا اوور کانفیڈنس تھا. یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے اینیمی کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں تو دیٹ از دا بگیسٹ مسٹیک کوئی بھی ملک یا ایڈورسری وہ کمٹ کر سکتا ہے.
سیکنڈلی ان کے پاس وہ بلیو کرتے تھے کہ S-400 جو اینٹی ایئر ڈیفینس سسٹم ہے اس کی صورت میں وہ بہت افیکٹو جو ایئر ڈیفینس ہے اور بہت مشکل ہوگا ان کے ایئر اسپیس کو پینیٹریٹ کرنا. اب خیر میں فارورڈ کرتا ہوں, فاسٹ فارورڈ کر کے آپ کے کوشچن کے اوپر آتا ہوں. اب جب اس کے آؤٹ کم پہ آپ آ جائیں تو آؤٹ کم کیا شو کرتا ہے کہ ان کا S-400 ہم نے اس کو ٹارگٹ بھی کر لیا اینڈ اٹ فیلڈ ٹو انٹرسیپٹ ہمارے جو فتح 1 فتح 2 سرفیس ٹو سرفیس لینڈ بیس میزائلز تھے. ہم نے انتہائی پریسیشن کے ساتھ ان کے 26 فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا, اور اگر ایک آدھ میزائل کسی کو انٹرسیپٹ انہوں نے کر لیا ہو تو کر لیا ہو, باقی 99% اپنے ٹھکانوں کو ڈیوسٹیٹنگ فائر پاور کے ساتھ انہوں نے ہٹ کیا اور ان امیجنیبل وہاں پہ ڈیمیج انفلکٹ کیا بھارت کے اندر. جو آپ کا کویسچن ہے وہ خود آنسر ہوتا چلا جائے گا کہ ان کی جو اس وقت باڈی لینگویج ہے, دیکھیں وہ ان کی بھی ایک پروفیشنل آرمی ہے, ایئر فورس ہے, انڈیڈ وہ ایک پروفیشنل اور فائٹنگ فورسز ہیں ان کے پاس, لیکن یہاں پہ ایک پولیٹیکل قیادت کی طرف سے ان کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے سبق سکھانا ہے پاکستان کو. معذرت ایک یہاں پر قطع کلامی ہوگی کیونکہ یہ ریلیونٹ چیز ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں سیاسی قیادت اور ان کی ملٹری قیادت بیٹھی تھی, اور اس کے بعد پرائم منسٹر مودی یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ تمام تر اختیارات دے دیے ہیں ہم نے مسلح افواج کو, اپنے آرمی کو, وہ جو کرنا چاہیں وہ کریں اور وہی بہتر فیصلہ کرے گی. کیا وہ پوائنٹ تھا جہاں پر انڈین آرمی, انڈین ملٹری کا مورال جو ہے وہ نیچے کی جانب گرنا شروع ہوا تھا؟ ایبسلیوٹلی رائٹ, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس پوری سچویشن سے ریگل آؤٹ کر لیا. ان کے خیال میں یہ تھا کہ اگر اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ بھارت کے حق میں نہیں آتا تو کہہ دیں گے یہ پلاننگ کا مسئلہ تھا, میرا تو اس میں کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں کل بالکل مکمل خاموشی تھی جب ان کے اوپر شدید کرٹیسزم ہو رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر, لوک سبھا کے اندر, تو انہوں نے جو ان کا چہرہ تھا وہ تو ہم بات کر چکے ہیں, انہوں نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا. ابھی تک تو وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں, وہ ان کو اسیس کر رہے ہیں کہ کہاں پہ واٹ وینٹ رانگ. دیکھیں کسی بھی ماڈرن ایئر فورس کے لیے ایک اسکرمش کے اندر 5 جو فائٹر پلینز ہیں لوز کر جانا, جس میں 3 رافیل, ایک MiG-29 اور ایک سو 30 MK1, یہ تینوں ان کی ایئر فورس کی بیک بون فارم کرتے ہیں. اگر آپ ان کو اتنی ڈیوسٹیٹنگ بلو ان کو دے دیں گے شروع میں ہی تو آئی تھنک یہ ان کے لیے بہت ڈی مورلائزنگ ثابت ہوا ان کی ایئر فورس کے لیے بھی. اینڈ دین جب آپ نے ان کے اوپر اٹیک کیا تھرو سرفیس ٹو سرفیس جو میزائل تھے فتح 1, وہ امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں. اگر آپ نک رابرٹسن کی رپورٹ کو دیکھیں جو بہت سیزنڈ CNN کا رپورٹر ہے, ساؤتھ ایشیا کو کور کرتا ہے بڑے لمبے عرصے سے, انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ جو ریلینٹلیس پاکستان کی میزائل براج تھی along with پاکستان ایئر فورس اینڈ ڈرونز, انہوں نے انرو کر دیا بھارت کو, اور اس کے بعد دے ٹرائی ٹو اپروچ واشنگٹن. پھر انہوں نے اپنے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کو یوز کیا, جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ بھارت کے دوست بھی ہیں, ان کے ذریعے انہوں نے بروکر کیا سیز فائر کو. اور یہ بھارت کا میڈیا اپنے سورسز کو کوٹ کر کے بتا بھی رہا ہے کہ انڈیا واز دا فرسٹ ٹو اپروچ جے ڈی وینس, اور انہوں نے انٹرونشن دکھا کہ میں سعودی عربیہ, ٹرکی, UK کو استعمال کیا. اس سے آپ کا جو کوسچن تھا کہ کیوں ان کی یہ جو تصویریں اب آ رہی ہیں ان کی, اور جس طرح کی ان کے چہروں پہ اس وقت پریشانی ہے اور ایک ناکامی کے تاثرات آپ کو نظر آتے ہیں, تو آئی تھنک بڑا بری طرح مس ریڈ کیا انہوں نے پاکستان کی کنونشنل کیپیسٹی کو. لیٹ می ایڈ فائنلی کہ اس وقت پاکستان نے جتنا افیکٹولی اپنی کنونشنل جو اس کی ڈیٹرنس تھی اس کو ری اسٹیبلش کیا ہے. آئی تھنک اب فیوچر میں آنے والے دن میں لوگ پوچھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا, ویری سمپل آنسر, اس کے بعد بھارت کو بڑا لمبا عرصہ لگے گا نئے جو ڈیفنس پلیٹ فارمز ہیں, ایئر پلیٹ فارمز ہیں, ڈیفنس سسٹمز ہیں, ڈک کرے, اور پھر کسی لمبے عرصے کے بعد جاوید صاحب ابھی تو ان کا امتحان شروع ہوا ہے, ابھی تو وہ بیسک سوالات جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا ڈرامہ مودی صاحب نے کریٹ کیا, پھر یہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی اور جواب ملا, ابھی تو ان کی جو انٹرنل آڈینس ہے وہ بیک ٹو پیویلین واپس پوچھے گی نا یہ واقعہ ہوا کیسے, آپ کی افواج ایگزیکٹلی, پھر وہ پہلے وہ جواب دیں, اس کے بعد یہ بھی ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان کی جو سیاسی ساکھ ہے اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے, اور پتہ نہیں وہ لمبے عرصے تک رہتے بھی ہیں کہ نہیں رہتے, گو کہ ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز بچتا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے جو DGISPR ہے کیٹیگوریکلی انہوں نے بتایا کہ بھارت کی درخواست پر جنگ بندی ہوئی ہے. بھارت پورا دن اپنے میڈیا میں یہ پھر جھوٹ بولتا رہا کہ جی ہماری درخواست پہ جو ہے نا جنگ بندی نہیں ہوئی ہے, وہ بھی ہم نے کلیئر کر دیا. پھر دوسرا وہ یہ بھی بڑے ناراض نظر آئے کہ امریکی جو صدر ہیں انہوں نے ثالثی کی کیوں پیشکش کر دی, انہوں نے جنگ کو کیوں رکوا دیا. بالکل انسین میڈیا, کوئی سمجھ نہیں ہے ان کو کہ وہ کر کے آ رہے ہیں, لیکن جواب
جواب کے بعد کافی میرا خیال ان کی تسلی تشفی ہو گئی ہے۔ اسی میں یہ ایڈ کر دیجئے گا کہ پاکستان کا جو پالیسی شفٹ رہا ہے، اس سے قبل بھارت یا پھر عالمی برادری کی جانب سے جب بھی کوئی اس قسم کی بات ہوتی تھی تو ہم ڈیفینسو اپروچ اپناتے ہیں، لیکن پاکستان نے جو اب اگریسو بیانیہ اپنایا، پوری دنیا کو اپروچ کیا ہے، سفارتکاری کے محاذ پر بھی پاکستان نے کامیابی حاصل کی۔ دیکھیے جی، یہ جو میں نے بتایا کہ ہم شاید کل دن کے وقت ایک وقت ایسا تھا کہ ہم نے جو اسٹریٹجک امبیلنس تھا اس کو اپنے حق میں کر لیا، اتنا بڑا حملہ کر کے، اتنے بڑے ٹارگٹس 26 ٹارگٹس اچیو کر کے، تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ اب مجھے نہیں آ رہی کہ اتنی بڑی کامیابی کے ساتھ پاکستان کیوں جائے گا آپ کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ جی آپ فائر بندی کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کیوں چاہیں گے کہ یہ مسئلہ ایک دم ختم ہو جائے۔ ہم تو کامیاب ہو گئے، ہم نے تو آپ کا سارا جو پلان تھا اس کو الٹ پلٹ کر دیا، ہم تو اس وقت فاتح ہیں۔ اب فاتح کیوں چاہے گا کہ وہ فوری طور پہ اس کو، تو دیکھیے یہ ملٹری سینس میں یا پولیٹیکل سینس میں اس کی بنتا نہیں، لیکن چونکہ ہم ایک امن پسند ملک ہیں اور بہت سارے ممالک اس میں کوشش کر رہے تھے کہ وہ امن کی طرف بات جائے، تو اگر بات جاتی ہے تو یہ سب کو کلیئر ہونا چاہیے کہ دیکھیے یہ کوئی ختم نہیں ہو گیا معاملہ۔ اگر آپ بڑے بڑے ایشوز جو ہیں جیسا کشمیر ایشو ہے، انڈر واٹر ٹریٹی کا ایشو ہے، یا باقی جو آپ کے ایشوز چل رہے ہیں، ٹیررزم ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ جو آپ ہر کچھ عرصے بعد ہمارے اوپر داغ دیتے ہیں، یہ ختم نہیں ہوگا تو امن نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیے آپ نے خود سنا کہ بہت سارے ویسٹرن لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے جنگ سے پہلے کہ جی آپ یہ پاکستان اور بھارت کا دو طرفہ معاملہ ہے، اس کو حل کریں، لیکن ان کو جب یہ جنگ شروع ہوئی، جب پاکستان نے جواب دیا تو ان کو احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ دو طرفہ معاملہ نہیں ہے، یہ ساؤتھ ایشیا کے امن کا معاملہ ہے، دنیا کے امن کا معاملہ ہے۔ دیکھیے اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ ایک نیوکلیر تھریش ہولڈ جو ہے نا پہ رہنے والے لوگ، فلیش پوائنٹ رہنے والے لوگ، نیوکلیر جنگ کا خطرہ نہیں ہوگا، تو یہ تھوڑا سا انسان ہے یہ سوچنا بھی۔ آپ کو یہ دنیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ دونوں ممالک ہیں، اور جہاں پہ ریٹرک، ابھی دیکھیے کتنی ریٹرک تھی میڈیا میں، ابھی صاحب خود انڈین میڈیا کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے بالکل سارا ان کا فوکس ہی یہی ہے جی پاکستان کو تباہ و برباد کرنا، اور اتنی ہائپ لے کے دیکھیے پبلک سینٹیمنٹ کو بہت اونچا لے گئے، تو اس کو ڈیفیوز کرنا بھی کسی کی ذمہ داری ہے۔ تو کہیں پہ اگر سینس پریویل کرتا ہے، جس طرح سے پاکستان نے جواب دیا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ ڈیفیوز تو کافی حد تک ہو گیا ہے، اور الحمدللہ پاکستان نے بھرپور قوت کے ساتھ جواب نہیں دیا، پاکستان نے صرف اپنے حق کا استعمال کیا تھا اور ان بیسز کو نشانہ بنایا تھا، ان ٹارگٹس کو نشانہ بنایا تھا جہاں سے پاکستان کے خلاف جارحیت کی گئی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب اور جاوید جدید صاحب۔ میں 30 سیکنڈ کے لیے ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جس کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کر پائے، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ٹویٹ ہے، جو انڈیا نہیں چاہتا تھا، انہوں نے کہا کہ جو ہزاروں سال پرانا، اس کو وہ 1000 ایئرز اولڈ کہتے ہیں کشمیر ڈسپیوٹ کو، اس کے اوپر وہ اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور آپ نے دیکھا اس کے بعد بھارت کے اندر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ونس اگین کشمیر ایشو کو انٹرنیشنلائز کر دیا۔ جی کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور ہمارا تو یہی موقف ہے جس کو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے دنیا کے سامنے رکھا کہ وہ ان کا انٹرنل ایشو نہیں ہے، کشمیر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور ایکسٹرنل ایشو ہے۔ اس پہ مزید بھی بات کریں گے، ہم مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین آپ سے فی الوقت کے لیے اجازت چاہیں گے، نیوز بریک کی جانب بڑھیں گے، واپس آئیں گے، کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو، اور پھر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔